ओके, तो आप अगले कुछ मिनटों में डॉक्टर बनने वाले हैं। अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं, किसी को मशवरा दे सकते हैं और अगर अपने साथ भी कोई मसला है तो उसको डायग्नोज कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। तो आर यू रेडी टू बिकम अ डॉक्टर? ओके, लेट्स गो। तो ये 4-5 साल की जो मेहनत है आपको 1 घंटे के अंदर समझ आ जाएगी, मतलब अगले कुछ मिनटों में। तो आप बिल्कुल जो है ना एक डॉक्टर हैं, आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता है। तो जब भी इस तरह का कोई मसला हो, जिस तरह डिप्रेशन है, वेट लॉस है, अगर निज़ाम हज़म में कोई मसला हो जाता है, अगर इंसान की जो है स्किन ठीक नहीं है, स्किन प्रॉब्लम है, एक्नी है, अगर उसमें उसके जो है जिगर सही काम नहीं कर रहा, उसको गुर्दे की पथरी है, तो ये सब कुछ आप अगर उसका मतलब मोटापा है, तो ये सब आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जो है आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थी लाइफ स्पैन है, एक बिल्कुल मतलब सेहतमंदाना ज़िंदगी गुज़ारने के जो तरीके हैं वो, उसके बाद जो हमारा बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग है कि जो हम रोज़ा रखते हैं उससे हमारी बॉडी को क्या असर होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो है हमारा हेडेक है, सर दर्द, इसको किस इसकी वजह क्या है, इसको ठीक किस तरह करना है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि स्ट्रेस जो है, जो परेशानी है, जो मतलब आज तकरीबन काफ़ी 90% बंदे जो हैं वो स्ट्रेस में, उसको किस तरह ठीक करना है। फिर हम देखेंगे कि फैट बर्न किस तरह करना है, जो हमारे जिस्म में, जो हमारे पेट में चर्बी बन जाती है, उसको ठीक किस तरह करना है। ये हम सब कुछ आज कवर करेंगे। तो पहले हम देखेंगे डिप्रेशन, कि डिप्रेशन है क्या और इसको किस तरह ठीक करना है और इसकी मेन रीज़न क्या है। जो डिप्रेशन है वो मेनली जो हमारा निज़ाम हज़म है, इसमें हमारे एक फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दिमाग की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। मतलब दिमाग 10% हमारी बॉडी की जो इधर निज़ाम हज़म है कंट्रोल कर रहे हैं, और जो निज़ाम हज़म है वो 80% दिमाग की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब निज़ाम हज़म में, जब हमारी गट में कोई भी मसला होगा, जब वो सही नहीं होगी, जब वो सेहतमंद नहीं होगी, तो हमारे जो दिमाग की पावर है वो कम होगी, जिससे हमारे डिप्रेशन होगी। तो हम देखते हैं कि उसकी वजह क्या है, क्यों हमारा जो गट है वो ठीक काम नहीं करेगी, उसमें मसला क्या बनता है और कैसे बनता है। तो जो गट में मेन मसला क्यों बनता है, हमारी खुराक से। जब हम खाना खाते हैं तो हम खाना इस तरह खाते हैं जिस तरह जंक फूड होगी, बहुत ज़्यादा शुगर की कंजप्शन करते हैं। तो इस मतलब जिस तरह जितनी भी ये मसले हैं, डिप्रेशन, उसके बाद गुर्दे का मसला, जिगर का मसला, उसके बाद एक्नी, सर दर्द, इन सब में आपको पहले 2 चीज़ें जो है ना समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है इंसुलिन और शुगर। जो हम खाना खाते हैं उसमें चीनी की मिकदार, और एक जो जब हम खाना खाते हैं हमारे पैंक्रियास से एक हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसे इंसुलिन कहते हैं। अब उसका काम क्या है? उसका काम है कि उसने इस शुगर को कंट्रोल करना है। मतलब वो हम खाना खाते हैं, हमारे जिस्म में शुगर गई है, हमारे जिस्म में ये ग्लूकोज बन गया है। अब हमारे उस इंसुलिन हार्मोन का काम ये है कि उसने इस शुगर को, इस ग्लूकोज को हमारे सेल के अंदर जाना, मतलब लेके जाना है। ये एक की के तौर पे काम करेगी। मतलब जब ग्लूकोज जाता है, इधर से इंसुलिन आ रही है, इंसुलिन ऊपर सेल के ऊपर बाइंड होगी और ग्लूकोज अंदर जाएगा और सेल को खुराक मिलेगी इसकी मदद से। अब होता क्या है कि हमारे जिस्म को तकरीबन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब एक चाय की चम्मच जितनी जो है ना, ये हमें शुगर की ज़रूरत है जो नॉर्मल है हमारे ब्लड में। अगर इतनी शुगर हमारे ब्लड में होगी तो ये जो हार्मोन है इंसुलिन, ये अपनी पावर दिखाएगा, बिल्कुल ठीक काम करेगा, हमारे सेल्स को फीड कर रहे हैं, उन्हें खुराक मुहैया कर रहे हैं, और हमारा बॉडी बिल्कुल जो है ठीक है, सेहतमंद है। अब मसला उधर बनता है जब शुगर ज्यादा होगी, जब हम खाना ज्यादा खाते हैं, मतलब एक एक बंदा 3 दफा खा रहा है और एक बंदा 4-5 दफा एक दिन में खा रहा है, तो जो 4-5 दफा खा रहा है उसका ज़ाहिर बात है कि शुगर ज्यादा होगा, ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा। उसे चाहिए 1 चम्मच, लेकिन वो जो एक दिन में पूरा सब कुछ खा रहा है वो तकरीबन 15 से 20 चाय के चम्मच, हालांकि 30 तक भी बंदे पहुंच जाते हैं। तो अब इंसुलिन का काम ज्यादा हो गया, इसे ओवर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले इसको मतलब ये 1 चाय के चम्मच को हैंडल कर रही थी, तो ये जो हार्मोन है तो मतलब काम ठीक चल रहा था। अभी इसको 15-20-30 चाय के चम्मच जो है
اتنی زیادہ شوگر ہو گئی ہے، اس کو ہینڈل کرنا پڑ رہا ہے، تو اس لیے مسئلے بن جائیں گے ادھر۔ اب کیا ہوگا جب اس کو زیادہ کام کرنا پڑے گا تو ادھر ہو جائے گی انسولین ریزسٹنس۔ مطلب کیا کہ یہ ایک ٹائم تک کام کرے گی، ایک اس کا مقرر ٹائم ہے، اور اس کے بعد اگر یہ پھر بھی ہینڈل نہ کر پائی تو اس نے کہہ دینا کہ بھائی مجھ سے یہ ہینڈل نہیں ہوتی، اور اب اس نے سیلز کو فیڈ کرنا ہی نہیں، اپنا مطلب جو اس کا کام ہے وہ بھی اس نے چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے پاور نہیں ہے اس کو۔ تو جب انسولین اپنا کام نہیں کر رہی، وہ اس کی ریزسٹنس ہو گئی ہے، تو اس سے ہوگا کیا کہ جو وہ ایک لاگ کے طور پہ کام کر رہی تھی، اس کی وجہ سے ہمارے سیلز کو گلوکوز مل رہا تھا، تو اب وہ گلوکوز نہیں ملے گا اور ہمارے سیل بھوکے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ہمارے جسم میں بہت زیادہ شوگر ہے، گلوکوز کا لیول ہائی ہے، لیکن وہ سیل کو نہیں مل رہا، کیونکہ جو انسولین ہے اس کی مدد سے سیل نے حاصل کرنی تھی، اب یہ کام نہیں کر رہا، تو اس لیے اب سیلز جو ہیں وہ بھوکے پڑے ہیں۔ اب وہ جو سیلز بھوکے پڑے ہیں وہ پیچھے پینکریاز کو سگنل بھیج رہے ہیں، جو پینکریاز کیا ہے جو انسولین بنا رہا ہے اور ریلیز کر رہا ہے۔ اب جب اس کو سگنل بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو وہ ادھر سے انسولین بناتا جا رہا ہے اور کیونکہ انسولین کا کام ہے انہیں فیڈ کرنا، لیکن اب انسولین کا مسئلہ ہے کہ وہ کام نہیں کر پا رہا، اس کی ریزسٹنس ہو گئی، اس کی پاور بالکل مطلب جس طرح اس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ ہمارے سیلز جو ہیں وہ بھوکے پڑے ہوں گے، ہمارے جسم میں شوگر ہوگی، ادھر سے پینکریاز اور زیادہ سے زیادہ انسولین بناتا جا رہا ہے۔ تو اب کتنے مسئلے بن گئے؟ 3۔ ایک، ہمارے سیلز بھوکے ہیں۔ 2، ہمارے جسم میں شوگر زیادہ ہے کیونکہ شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی۔ 3، کہ انسولین جو ہے وہ اس کی ریزسٹنس ہو گئی ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہا۔ تو اب ہوگا کیا کہ جب انسولین کی ریزسٹنس ہوگی تو اس سے ہمارا جو برین شوگر ہے وہ کم ہوگی، کیونکہ برین سیل جو ہے انہیں شوگر نہیں مل رہی، تو ہمیں کیا محسوس ہوگا؟ ہمیں ایک ڈیزینس محسوس ہوگی، ہمیں ہیڈک محسوس ہوگا۔ اس کے بعد اب جو گٹ ہے، گٹ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ تقریباً 90% وہ کنٹرول کر رہی ہے ہمارے برین کو، تو جب شوگر کا لیول زیادہ ہوگا تو ادھر ہوتے ہیں مائکرو بایوم، جنہیں کہتے ہیں فرینڈلی بیکٹیریا۔ اب وہ ہارمونز ریلیز کرتے ہیں جس طرح ڈوپامین، سیروٹونین، نار ایپینیفرین، ایسیٹائل کولین۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیپی چیزیں ہیں، مطلب یہ جب ہمارے جسم میں ہوں گی تو ہمارا موڈ بہت اچھا ہوگا، ہم بہت خوشگوار محسوس کریں گے، بہت ہیپی ہوں گے۔ تو یہ فرینڈلی بیکٹیریا کا کام ہے یہ بنانا، لیکن جب شوگر زیادہ ہوگی تو یہ فرینڈلی بیکٹیریا کے کام کو متاثر کرے گی، ان کی ایکٹیویٹی کو کم کرے گی، اور وہ اپنا کام نہیں کر پائیں گے، جس سے ڈوپامین، نورایپینفرین، سیروٹونین، یہ ہیپی ہارمونز نہیں ریلیز ہوں گے جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے۔ تو جب یہ نہیں ریلیز ہوں گے، ان کی مقدار، ان کا لیول کم ہوگا، اور ہمیں جو ہوگا ڈپریشن فیل ہوگا۔ اب یہ جو ڈپریشن ہے یہ وہ ڈپریشن ہے جو آپ کو کسی بھی پریشانی کے بغیر آیا ہے، مطلب آپ کا کوئی پیسے گم ہو گئے ہیں، یا مطلب کوئی اور بندہ مطلب جس طرح یہ مطلب ایک آپ کو اس طرح کا ڈپریشن ہے، اس طرح کی پریشانی ہے جو آپ بالکل ٹھیک ہے اور آپ محسوس کریں کہ آپ پریشان ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کھانے میں مسئلہ ہے، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں مسئلہ ہے، تو یہ مین ریزن ہوگی اس کی جو ہمارے فرینڈلی بیکٹیریا کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ اوکے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جو انسولین ہے اس کا، اور ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح جو ہے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس کا کام کیا ہے، یہ کس طرح مین خراب ہوتی ہے، اس کا کام کس طرح زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو انسولین جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پینکریاس سے ریلیز ہوتی ہے، اب اس کا کام ہے کہ سیلز کو فیڈ کرنا، اس کے بعد جو انہیں فیڈ کر لیے، اب جو باقی گلوکوز بچ گیا انہیں جو ہمارے مسلز ہیں یا ہمارے دوسرے آرگن ہیں انہیں گلائکوجن کی فارم میں یہ سٹور کر لیتی ہے۔ گلائکوجن مطلب انہیں ایک سٹور میں رکھ لیتی ہے، جب ہمیں ضرورت پڑے گی دوبارہ سے ہمیں انرجی مل گئی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہم نے کھانا نہیں کھایا اور ہمیں ضرورت ہے، ہم رننگ کر رہے ہیں، ہم دوڑ رہے ہیں، تو یہ ادھر سے وہ جو گلائکوجن ہے وہ دوبارہ گلوکوز میں آئے گی اور ہماری باڈی کو انرجی ملے گی، تو یہ اس کا کام ہے۔ اس کے بعد اس کا کام ہے کہ ابزارب پوٹاشیم، کہ یہ پوٹاشیم کو جو خوراک سے نکالتی ہے، جو پوٹاشیم ہے اور سوڈیم، پوٹاشیم اور سوڈیم کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اس کا کام ہے۔ جب پوٹاشیم اور سوڈیم کو کنٹرول کرے گی تو اس نے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر رہا ہے، کیونکہ سوڈیم اور پوٹاشیم کا لیول جب ٹھیک رہے گا، جب ان کا لیول مطلب اپنی لمٹ میں رہے گا
تو ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا، یہ اس کا کام ہے۔ اب جب انسولین ریزسٹنس ہوگی تو میں نے کہا اس کی مین وجہ ہے شوگر زیادہ ہونا، زیادہ ہم کھانا کھاتے ہیں، شوگر والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، یا ایک دن میں کافی دفعہ کھانا کھاتے ہیں، جس سے ہمارا شوگر کا لیول زیادہ ہوگا اور انسولین کی ریزسٹنس ہوگی۔ یہ ایک یا 2 دن کے لیے نہیں، یہ کرونے کا مطلب آپ نے 2 3 4 سال سے مطلب ایک اتنی شوگر ہر روز بہت زیادہ شوگر استعمال کی ہے، تو اس کے بعد جا کے مسئلہ بنے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تقریباً ہر 5 بندوں میں جو ہے نا 1 یا 2 بندے ہیں وہ پری ڈائبٹیز ہیں، مطلب وہ شوگر ان کو ہونے والی ہے، اور مطلب 10 میں سے تقریباً 2 3 4 بندوں کو شوگر ہے، اور 5 میں سے 1 بندہ جو ہے اسے شوگر ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب جب انسولین کی ریزسٹنس ہوگی تو اس سے مسئلے کیا بنیں گے؟ مطلب کیا کہ جب انسولین کام نہیں کر رہا اس سے مسئلے کیا بنیں گے؟ ایک تو ہماری ہوگی کہ ہمیں بھوک زیادہ اور لگے گی، ہم کہیں گے کہ ہمیں اور چینی والی چیزیں چاہیے کیونکہ ہمارے سیل جو ہے وہ بھوکے پڑے ہیں، ہمارا بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے گا، اس کے بعد ہمارے برین کی پاور کم ہو جائے گی، اس کے بعد ہماری چربی بڑھ جائے گی، جس طرح میں نے کہا کہ ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا، اس کے بعد ہمارے جسم میں مطلب بہت ہمارا موٹاپا زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ ابھی جو ہماری جو بھی ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہا، وہ ایک چربی کی شکل میں جمع ہو رہا ہے ہمارے جسم میں، جس طرح ہمارا پیٹ بڑھ جائے گا، ہمارے جگر میں چربی بن جائے گی، اور اس کے بعد ہمارے کڈنی کو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب انسولین جب کام نہیں کر رہا تو اتنے زیادہ مسئلے بنیں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ انسولین کو ریورس کیسے کریں، مطلب انسولین کی پاور کو بحال کیسے کریں، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسولین واپس دوبارہ کام کرنا شروع ہو جائے گی؟ تو اس کا مین ریزن ہے، اس کی مین وجہ، اس کی مین حل جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے کہ شوگر کے لیول کو اپنے جسم میں کم کرنا ہے، کہ ہم نے شوگر کو کم کریں گے جس سے انسولین بھی اس کی جو پاور ہے وہ بحال ہوگی اور وہ اپنے طریقے سے کام کر پائے گی۔ تو اب شوگر کو کس طرح کم کرنا ہے، مطلب انسولین کی ریورس ریزسٹنس جو ہے وہ ہم نے کس طرح کرنا ہے؟ پہلا، نو شوگر، کہ ہم نے کوئی بھی شوگر والی چیز استعمال نہیں کرنی، کم از کم 2 3 مہینے آپ نے نا یہ اس طرح کرنا ہے کہ ایک سیٹنگ بنا لینی ہے کہ 3 مہینے کا ہم نے یہ کورس کرنا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی بھی چینی والی چیز استعمال نہیں کرنی، بائیکاٹ کر دینا ہے پوری چینی والی چیزوں کا۔ ایک اب دوسرا اس میں ہے کہ ہم نے کھانا جو ہے وہ 1 یا 2 دفعہ کھانا ہے زیادہ سے زیادہ، یہ نہیں کہ 4 5 دفعہ کھانا ہے، نہیں، کیونکہ ہم نے شوگر کے لیول کو کم کرنا ہے، جو ہمارے جسم میں پہلے سے شوگر جمع ہے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ جب ہم کھانا نہیں کھائیں گے ہمارے جسم کو شوگر کی ضرورت ہے، تو ہماری جو یہ انسولین ہے یہ اتنی پاورفل ہو جائے گی، جو پہلے سے چربی بنی ہوئی ہے یہ اس کو دوبارہ کنورٹ کرے گی گلوکوز میں، اور اس چربی کو مطلب ختم کرے گی، اس کو برن کرے گی، تو ہمارے جسم مطلب ایک دوبارہ صحت مند سسٹم کی طرف واپس آ جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک کیٹو ڈائٹ ہے اور ایک ہے فاسٹنگ، 2 چیزیں۔ کیٹو ڈائٹ وہ کیا ہے، اس میں یہ جو ہے میں بتاتا ہوں پہلے آپ کو کیٹو ڈائٹ کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی باڈی کو صحت مند بنا سکیں، موسٹ ہیلتھی، اور کس طرح اپنے جسم کی چربی کو بالکل ختم کر سکیں۔ تو اس کے لیے یہ ایک پلان ہے، ایک ڈائٹ پلان، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو میں شیور کر سکتا ہوں کہ تقریباً 95% آپ اپنی باڈی کو بالکل واپس جو ہے اچھی حالت میں لے کر آ سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ کیٹو ڈائٹ ہیلتھی لائف، تو یہ اس کا سین ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو اچھا کرنا ہے، اسے بالکل باڈی کو صحت مند کرنا ہے۔ تو اس میں پہلے کیا ہے کہ آپ نے یہ ایک پلان بنا لینا ہے، آپ ایک چارٹ بنا لیں، 1 منتھ کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ لکھ لیں 1 سے 30 تک، تو ہر دن آپ 1 دن پورا مطلب اس ڈائٹ کو فالو کریں، آپ نے ایک ٹک لگا دینا ہے کہ آج میں نے یہ پلان اپنا ٹارگٹ اپنا پورا کیا ہے۔ تو جب 30 دن پورے ہو جائیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی باڈی میں کتنا چینج آ گیا، تو آپ یقین کریں بہت اچھا چینج آئے گا۔ تو پہلے ہے کہ نو شوگر، آپ نے شوگر نہیں استعمال کرنی۔ اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی باڈی کو سوئچنگ کرنی ہے، مطلب جو فیول ہے ایک ہے شوگر اور ایک ہے فیٹ، جس طرح گاڑی میں ایک ہوتا ہے گیس یا جو ہے وہ پیٹرول، تو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے کہ ہم گیس والی گاڑی استعمال کریں، اس کی جو ہے بچت ہے، اس میں مطلب زیادہ جو ہے پیسے نہیں خرچ ہوتے، تو اس کے لیے ہم وہ مطلب زیادہ ٹرائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو شوگر ہے
وہ ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہے بہت زیادہ، مطلب وہ ہماری باڈی کے لیے زہر ہے، اور جو فیٹ ہے وہ ہماری باڈی کے لیے ٹھیک ہے۔ تو ہماری باڈی میں ایک مدافعتی نظام ہوتا ہے، جو بیکٹیریا ہوتے ہیں فرینڈلی بیکٹیریا، تو جو شوگر ہے وہ ان کو ختم کرتی ہے، جو فیٹ ہے یہ ان کی خوراک ہے، ان کو سٹرونگ کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی باڈی کو شوگر سے فیٹ پہ کنورٹ کرنا ہے، تو تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تو اس میں پہلے ہم نے کرنا ہے کہ شوگر نہیں استعمال کرنی پورا دن کے لیے، مطلب ہم نے ٹارگیٹ بنانا ہے کہ 30 دن ہم نے کوئی چینی والی چیز استعمال نہیں کرنی، اور اس کے بعد ہے ایٹ لیس میل، کہ ہم پہلے 4-5 دفعہ ایک دن میں کھاتے ہیں، تو اب ہم نے 2 سے 3 دفعہ کھانا ہے، مطلب ہم نے بریک فاسٹ کیا، پھر لنچ اور پھر ڈنر۔ اگر آپ 2 ٹائم مطلب کھانا کھائیں اور آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگتی تو یہ ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن اس کھانے کے درمیان نہیں کچھ کھانا، مطلب آپ نے بریک فاسٹ کیا 8 بجے، پھر 10 بجے آپ نے کچھ کھایا، پھر 11 بجے، پھر 12 بجے دوبارہ آپ نے لنچ کیا، نہیں، یہ ایک دفعہ کھانا کھانا ہے، پھر اگلے کھانے کے جو وقفہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں کھانا۔ اب اس کے بعد ہے ڈونٹ ایٹ فریکوینٹلی، مطلب بہت زیادہ نہیں کھانا، 4-5 دفعہ 6 دفعہ ایک دن میں، نہیں، یہ بھی نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے کہ لیس فروٹ اسپیشلی ایپل، کہ ہم نے یہ بھی جو فروٹس ہیں وہ بھی زیادہ استعمال نہیں کرنے، کیونکہ جو فروٹس ہیں اس میں بھی شوگر ہے، جیسے ایپل ہے اس میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے، تو یہ ہم نے استعمال نہیں کرنے۔ تھوڑے بہت مطلب جس طرح ہے اورنج ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد اوکاڈو، اس طرح مطلب کچھ فروٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایپل جو ہے سیب نہیں استعمال کرنا۔ اس کے بعد ہے نو پوٹیٹوز، کہ ہم نے آلو نہیں استعمال کرنے، کیوں؟ کیونکہ آلو جو ہے وہ شوگر کا لیول اس طرح جب ہم آلو کھاتے ہیں شوگر کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر بہت جلدی کم ہو جاتا ہے، مطلب یہ چینج کرتا ہے ہماری باڈی میں بہت زیادہ، کیونکہ جو شوگر ہے وہ ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہوتے ہیں انسولین، اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور جب انسولین کا لیول ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں بہت زیادہ مسئلے بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مور ویجیٹیبلس، کہ آپ نے سبزیاں بہت استعمال کرنی ہیں، ہر روز جو ہے نا تقریباً آپ کم از کم 1 کلو سبزی ضرور کھائیں، 1 سے 2 کلو، جو گرین ویجیٹیبل مختلف، جس طرح گوبھی ہو گیا، اس طرح پالک ہو گئی، اس کے بعد مولی، جو بھی ویجیٹیبل ہے آپ تقریباً 1 سے 2 کلو ہر روز آپ نے کھانا ہے۔ آپ کے پاس آپ 3 دفعہ کھانا کھا رہے ہیں، 2 دفعہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو ڈیوائڈ کر لینا، مطلب آدھا کلو ایک دفعہ، آدھا کلو ایک دفعہ، مطلب ایک دن میں 1 سے 2 دفعہ، 1 سے 2 کلو۔ اس کے بعد ایگز، مور ایگز، 2 سے 3-4 ایگز تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ایگز ہے یہ پروٹینز دیتی ہیں، آپ کی باڈی کو بہت اچھا کریں گے جو ہے۔ اس کے بعد نو آئل، کوکنگ آئل نہیں استعمال کرنا بالکل، کیونکہ کوکنگ آئل میں بہت زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں جو شوگر کو زیادہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے جو فرینڈلی بیکٹیریا ہیں ہمارے جسم میں نظام ہضم کو خراب کرتے ہیں، تو ہماری باڈی بالکل جو ہے بیکار ہو جاتی ہے۔ اور اب دیکھ لیں یہ سوئچنگ جب کریں گے، اس میں کی چیز ہے انسولین، تو شوگر جو شوگر ہے وہ انسولین کو ڈیمیج کرتی ہے، جتنی کم شوگر ہوگی انسولین اتنی زیادہ ہوگی، اتنی مطلب اس کا لیول اچھا رہے گا، بہت زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا زیادہ لیول جو ہے وہ بھی باڈی کے لیے ڈینجرس ہے۔ تو شوگر کم ہوگی، انسولین بھی کم ہوگی، اس کا لیول جو ہے ہماری باڈی کے لیے جتنا اچھا لیول ہے وہ رہے گا، کیونکہ شوگر زیادہ ہوگی تو انسولین جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، اور ہماری بلڈ پریشر زیادہ کرے گی، آرٹریز جو ہماری خون کی نالیوں نے تنگ کرے گی، اس کے بعد اور بہت زیادہ مسائل بن سکتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد آپ اگر ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ اسکپ بریک فاسٹ، کہ آپ اگر ناشتے کو مطلب نہ کریں اور آپ رہ سکتے ہیں، آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگتی، تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ پھر آپ نے رات کو کھانا کھایا اور آپ نے ناشتہ نہیں کیا اور آپ نے لنچ کیا 12 بجے کھانا کھایا، تو ایک بہت بڑا گیپ آ جائے گا آپ کے کھانے کے درمیان، جس سے جو آپ کا جسم ہے وہ آپ کی چربی کو زیادہ سے زیادہ اس کو ٹائم مل جائے گا کہ وہ اسے برن کر سکے، اور اس کے بعد جو ہمارے فرینڈلی بیکٹیریا نظامی ہضم، ان کو ایک ریلیکس مل جائے گی کہ انہیں بہت زیادہ کام نہیں کرنے پڑے گا، انہیں بہت زیادہ جو ہے کھانا ہضم جو ڈائجسٹ نہیں کرنا پڑے گا، تو وہ زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوگر ہے وہ کم ہوگی، شوگر کا لیول جو ہم نے کم کرنا ہے، اور ہماری باڈی سلولی جو ہے فیٹ پہ جو ہے نا وہ سوئچ کر جائے گی، اور پھر ہماری باڈی بالکل صحت مند ہو جائے گی۔ تو یہ تھا اس کے بارے میں، اور اگر آپ نے جاننا ہے کہ شوگر کا لیول زیادہ ہونے سے ہماری باڈی میں کیا مسائل بنتے ہیں، تو میں اس کا نیچے لنک دے رہا ہوں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کرتے ہیں، مطلب آپ پانی والا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے مطلب کھانا کھایا ہے 4 بجے 5 بجے 6 بجے رات کو،
اب آپ جو اگلا کھانا ہے وہ تقریباً آپ 2 بجے دوپہر کو کھائیں اگلے دن، تو یہ تقریباً جو ہے 18 سے 20 گھنٹے کا گیپ آ جائے گا. آپ نے اس میں کوئی چیز نہیں کھانی. آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ وٹامن استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح یہ میں وٹامن استعمال کرتا ہوں، یہ وٹامن سی ہو گیا. اس کے بعد آپ اور جو ہے ملٹی وٹامن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کھانا نہیں کھانا. تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ فیٹ کو برن کرنا شروع ہو جائے گی. آپ کی جو باڈی ہے وہ جسم کی چربی کو برن کرنا شروع ہو جائے گی، جس سے آپ کا ویٹ کم ہوگا. آپ کا جگر کا کام جو ہے وہ بحال ہو جائے گا، کیونکہ جگر جو ہے وہ جکڑ گیا ہے، اس میں چربی اتنی بن گئی ہے کہ وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہا. اس کے بعد جو اپنا آپ کا گردہ ہے، گردے ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بالکل خون کو صحیح فلٹر کریں گے. تو یہ اس میں بہت اہم ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ڈائجسٹو سسٹم کو کس طرح ٹھیک کریں. تو میں نے آپ کو اس طرح ابھی جو بتایا کہ ڈائجسٹو سسٹم میں مسئلے سے تقریباً 95% جو پرابلمز ہیں نا وہ بنتی ہیں صرف ایک ڈائجسٹو سسٹم میں جب مسئلہ ہوتا ہے. تو ڈائجسٹو سسٹم میں مسئلہ ہوتا ہے ہمارے کھانے سے. جب تک ہمارا کھانا ٹھیک ہے اس وقت تک ہم بالکل صحت مند ہیں، ہمیں کوئی ڈپریشن نہیں ہے، ہمیں کوئی کڈنی سٹون نہیں ہے، ہمیں کوئی مطلب ایکنی نہیں ہے، ہمیں کوئی ویٹ گین کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جگر میں کوئی چربی کا مسئلہ نہیں ہے، جب تک ہمارا کھانا ٹھیک ہے. تو مین چیز ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کو ٹھیک ہم کر سکتے ہیں کھانے سے، اور خراب بھی کر سکتے ہیں کھانے سے. ٹھیک کریں گے کیٹو ڈائٹ سے، فاسٹنگ سے، اور خراب کریں گے جنک فوڈ، پروسیسڈ فوڈ، بہت زیادہ شوگر، آئلی چیز، آئل استعمال کریں گے. یہ جو آئل ہے یہ مطلب بہت زیادہ کیمیکل استعمال کریں گے، کوکنگ آئل بہت زیادہ کیمیکل اس میں استعمال ہوتے ہیں جو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو، فرینڈلی بیکٹیریا کو بالکل کل کر دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں ڈپریشن ہوگی. اس کے بعد شوگر کا مسئلہ ہوگا. ان میں بہت زیادہ اس طرح کے کیمیکل ہوتے ہیں جو شوگر کو بوسٹ کرتے ہیں ہمارے جسم میں. اس کے بعد ہمارے یہ کڈنی سٹون کا بھی مین چیز بنتے ہیں، مسئلہ بنتے ہیں. تو ہمارے جو ہے ایکنی ہوگی، ہیڈ ایک ہوگا، فیٹ برن نہیں ہو پائے گا، کیونکہ انسولین جو ہے یہ فیٹ برن کو، جب انسولین زیادہ ہوگی تو فیٹ برن نہیں ہوگا، انسولین کم ہوگی تو فیٹ برن کو یہ مطلب زیادہ پروسیس کو تیز کرے گا. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ انسولین کو کم کرنا ہے، اور وہ اسی حالت میں ہے جب شوگر کم ہوگی. اگر ہم بات کریں کہ ہم اپنے جو ہے مدافعتی نظام کو کس طرح سٹرونگ کر سکتے ہیں، تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 90% ہمارا جو مدافعتی نظام ہے وہ ہماری گٹ میں ہے. گٹ میں 90% جو سیلز ہیں، میکرو بایوم ہے، وہ ہمارے مدافعتی نظام کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو جب تک ہمارے کھانے میں شوگر زیادہ ہوگی تو یہ ان مدافعتی نظام والے سیلز کو بالکل کل کر دے گی. ٹھیک ہے، جس سے انسولین، مطلب شوگر زیادہ ہونے سے انسولین ہوگی. تو مین چیز ہے، میں نے آپ کو کہا کہ جو مین چیز آپ کو پہلے سمجھنی ہے وہ ہے شوگر اور انسولین. جب ان میں مسئلہ ہوگا، جب شوگر زیادہ ہوگی وہ انسولین کو زیادہ کرے گی، انسولین کی ریزسٹنس بڑھائے گی، جس سے بہت زیادہ مسئلے ہوں گے، ڈپریشن، ویٹ گین. اور اس کے بعد ہمارے مدافعتی نظام کم ہوگا، کیونکہ جس طرح میں نے کہا آپ کو کہ یہ ان سیلز کو بالکل ختم کرے گی، ان سیلز کو بالکل کل کر دے گی. اس کے بعد ہے کڈنی سٹون جو ہے ہمارے کڈنی فنکشن، جو کڈنی سٹون اس کو کس طرح، کیا اس کی وجہ ہے کڈنی سٹون کی. جو زیادہ کڈنی سٹون ہے وہ ہے کیلشیم آکزیلیٹ. یہ کڈنی سٹون جو ہے یہ تقریباً 60 سے 75% بندوں کو ہوتی ہے، بہت زیادہ عام ہے. اس میں کیلشیم اور آکزیلیٹ جو ہے وہ آپس میں مل جاتے ہیں. اب آکزیلیٹ جو چیز ہے وہ ہماری باڈی بھی بناتی ہے اور ہم کھانے سے بھی حاصل کرتے ہیں، جس طرح پالک وغیرہ میں ہوتا ہے. تو جب کیلشیم اور آکزیلیٹ کا لیول زیادہ ہوگا وہ بائنڈ کریں گے اور سٹون بنا دیں گے، جسے کہتے ہیں کیلشیم آکزیلیٹ سٹون. اب وہ کس طرح زیادہ بنائیں گے، کس طرح مطلب جو آکزیلیٹ ہے وہ ہمارے فرینڈلی بیکٹیریا انہیں اس کو کھا جاتے ہیں. جب آکزیلیٹ اس کا لیول ہمارے جسم میں زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے جو فرینڈلی بیکٹیریا اسے کھا جاتے ہیں، یہ ان کی خوراک ہے. لیکن جب ہمارے فرینڈلی بیکٹیریا ہی کام نہیں کر رہا ہے، ہمارے جسم میں اتنی زیادہ شوگر ہے کہ وہ کام ہی نہیں کر رہے، وہ بالکل ڈیڈ ہو گئے ہیں، تو اس لیے اس سے آکزیلیٹ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا جائے گا، جو کیلشیم کے ساتھ بائنڈ ہوگا اور وہ کڈنی میں جا کے ڈپوزٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جوڑ ہے ادھر، اور اس کے بعد اور بھی جو آرگنز ہیں اس میں جا کے ڈپوزٹ ہو جائے گا. تو کیونکہ سینسٹیو آرگن جو ہے وہ کڈنی ہے،
جب ادھر ڈپوزٹ ہوگا تو ہمیں پین فیل ہوگا، بہت زیادہ پین، سویئر پین ہوگا ہماری یہ بیک میں، اور ہم جس طرح سے مر رہے ہوں گے. تو اس لیے اس کی بھی مین ریزن کیا آگی، اور اس سے اور ہمیں ایک مین ریزن بنتی ہے کڈنی سٹون کی، وہ ہے ڈی ہائیڈریشن، کہ ہم نے پانی زیادہ استعمال نہیں کیا. اگر ہم پانی استعمال کریں 2 سے 3 لیٹر ایک دن میں تو یہ بالکل کام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اگر وہ ڈپوزٹ ہو بھی رہے ہیں تو باہر نکل جائیں گے، کیونکہ ہم اتنا فلوئڈ استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے ڈی ہائیڈریشن، پانی ایک اہم چیز ہے جو ہمیں 2 سے 3 لیٹر ایک دن میں ضرور پینا ہوگا ہر حال میں. ہم بات کرتے ہیں کہ جگر کی چربی کو کس طرح ٹھیک کریں، جگر کا مسئلہ کس طرح بنتا ہے اور اس کو ٹھیک کس طرح کریں. تو اس میں چیز یہ ہے کہ جو ہماری جسم ہے اسے 2000 کیلوریز چاہیے ایک دن کے لیے، لیکن جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ تقریباً ہم شاید 4 5 6 7 ہزار کیلوریز تک کھانا کھا لیتے ہیں ایک دن کے اندر. تو اب ہوتا کیا ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ انسولین کا کام ہے، ایک تو ہمارے سیلز کو گلوکوز دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ گلائکوجن کو جو ہے نا سٹور کرتا ہے ہمارے لیور میں، ہمارے مسلز میں. تو یہ گلائکوجن کیا ہے، یہ گلوکوز کو ایک مطلب اس طرح سٹور کر دینا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو گلائکوجن کو دوبارہ گلوکوز میں کنورٹ کر دیں گے. فار ایگزامپل، ایک بندے نے 2 روٹی کھائی ہے ناشتے میں، 2 روٹی 2 پراٹھے کھائے، تو اب اس کے پاس فار ایگزامپل 2000 کیلوریز ہیں، 3000 کیلوریز ہیں. اب ہوگا کیا، اس نے برن کی ہیں، مطلب صبح سے دوپہر تک اس نے برن کی ہے 500 کیلوریز، 600 کیلوریز. اب اس نے دوبارہ لنچ کیا، اب اس نے دوبارہ 2000 کیلوریز لے لی، تو ٹوٹل تقریباً 6 7 ہزار کیلوریز بن گئی. اب دوپہر سے شام تک اس نے برن کی ہیں 1000 یا 2000. اب اس نے دوبارہ کھانا کھایا، اس نے 2000 کیلوریز دوبارہ لے لی. تو اب اس کے بعد تو ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 7000 8000 کیلوریز ہیں، جس میں اس نے 1000 سے 1500 برن کیے. تو اب یہ باقی جو کیلوریز ہوں گی یہ اس میں جسم میں جمع ہوگی گلائکوجن کی فارم میں، اسپیشلی لیور میں. تو اب دوبارہ صبح میں اٹھے گا، دوبارہ دوسرے دن وہ شروع کر دے گا کھانا کھانا. تو مطلب جو کیلوریز اس نے پہلے اس کے جسم میں پڑی ہیں وہ اس نے استعمال نہیں کی، اور اوپر سے اور زیادہ کھا رہا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے چربی کی شکل میں ہمارے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی، جس سے کہتے ہیں فیٹ. تو اب اس کو برن کس طرح کرنا ہے، اس کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے، کہ ہم نے فاسٹنگ کرنی ہے، ہم نے کھانا نہیں کھانا. ایک دن فاسٹنگ کی، 2 دن، 3 دن، تاکہ وہ آہستہ آہستہ جو ہماری جسم میں چربی جمع ہو چکی ہے وہ برن ہو، ہمارا جسم دوبارہ واپس آئے ایک صحت مند سسٹم، اور وہ دوبارہ جو ہے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرے. تو اس میں آپ کو گرین ویجیٹیبل اور فاسٹنگ کرنی ہے اپنے لیور کو سٹرونگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہوگا. اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہیلتھی لائف سپین جو ہے وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ آپ ایک دن میں تقریباً 18 سے 20 گھنٹے کا گیپ رکھے کھانے میں. مطلب آپ نے دوپہر شام کو کھانا کھایا تو آپ جو ہے ناشتہ نہ کریں، کوشش کریں کہ ناشتہ نہ کریں، اور پھر اپنا لنچ میں کھانا کھائیں. تو یہ جو ہے 18 سے 20 گھنٹے کا گیپ آپ کے جسم میں بہت بڑی چینجز لے کے آئے گا، بالکل ایک مائنڈ بلوئنگ، آپ کو جسم ایک بہت پاورفل فیل کرے گا. ٹھیک ہوگا. تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہیڈ ایک، سر درد کی مین ریزن کیا ہو سکتی ہے، کہ کیوں ہمیں ہیڈ ایک محسوس ہوتا ہے. تو یہ بھی مین چیز جو ہے نا ڈائجسٹو سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جس میں ہے بائل، ہمارے مطلب ایک لیور کے ساتھ گال بلیڈر ہوتا ہے جو بائل ریلیز کرتا ہے، جو ایک جوس ریلیز کرتا ہے، جو ہماری خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. تو جب وہاں پہ مسئلہ ہوگا، مطلب ہمارے جسم میں اتنی زیادہ شوگر ہے، جو آئلی ہے، ہم اتنا زیادہ آئل استعمال کر رہے ہیں جو اس بائل کو کام کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے. تو کیا ہوگا کہ وہ جو بائل ہے، وہ جو گال بلیڈر ہے، اس کے ساتھ ایک نرو ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فرینک نرو، وہ بالکل ادھر سیدھی جاتی ہے دماغ تک، یہاں سے ہو کر سیدھی جائے گی دماغ تک. تو جب ہماری بائل ہے، جو ہمارا خوراک ہے، مطلب وہ صحیح ہضم نہیں ہو رہی، ہمارے گٹ بیکٹیریا، فرینڈلی بیکٹیریا صحیح کام نہیں کر رہے، تو بائل کو ریلیز کرنے میں ایک پرابلم آئے گی، اس میں رکاوٹ ہو جائے گی. تو جب گٹ میں ہماری خوراک ہضم نہیں ہو رہی، اس بائل کو ریلیز ہونے میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو یہ ہوگا کہ وہ ادھر رہے گی، بالکل ادھر، مطلب جس طرح کہتے ہیں obstruction آ جائے گی، رکاوٹ آئے گی. تو وہ جو نرو ہے ہمارے ساتھ، جو گال بلیڈر کے ساتھ نرو ہے، اس کو پریس کرے گی. جب وہ نرو پریس ہوگی تو ہمیں ہیڈ ایک محسوس ہوگا، اور یہ زیادہ تر رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں. تو اگر
آپ کو کھانے کے 1-2 گھنٹے کے بعد ہیڈ ایک محسوس ہو رہا ہے، تو یہ 99% ہے کہ آپ کے کھانے میں مسئلہ ہے، آپ کے کھانے کو ٹھیک کرنا ہوگا، آپ کو لو کاربوہائیڈریٹ کھانا کھانا ہوگا، مطلب لو شوگر والی، مطلب چینی والی چیزیں استعمال نہیں کرنی ہوگی، اس کے ساتھ ڈائری ملک، مطلب ڈائری والی چیزیں جو ہے ملک وغیرہ ہو گیا، چاکلیٹ، یہ بھی چیزیں استعمال نہیں کرنی، یوگرٹ یہ بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو جو ایک ہوتا ہے بی ڈی برین ڈرائیو نیوروٹرافک فیکٹر، BDNF، یہ کیا ہے؟ برین ڈرائیو نیوروٹرافک فیکٹر، یہ برین کی کھاد ہے، جس طرح ہم ایک کھیت میں کھاد استعمال کرتے ہیں تاکہ برین کی جو کھاد ہے اسے کہتے ہیں برین ڈرائیو نیوروٹرافک فیکٹر۔ تو یہ جب ہمارے جسم میں زیادہ ہوگا تو یہ برین کو فاسٹ کرے گا، بہت اس کو جو ہے نا ٹھیک کرے گا۔ تو اس کو زیادہ کرنے کی 2 حل ہیں، ایک ہے فاسٹنگ اور دوسرا ہے شوگر کم، شوگر والی چیزوں کا بائیکاٹ۔ تو اس سے یہ برین ڈرائیو نیوروٹرافک فیکٹر جو برین کی کھاد ہے یہ زیادہ ہوگی، اور ہمارا برین جو ہے سمارٹ ہو جائے گا، اچھا فیل کرے گا، ہیڈ ایک نہیں ہوگی۔ اوکے، تو اگر ہم بات کریں کہ ایکنی کی مین ریزن کیا ہے، اسکن ڈیمیج کیوں ہوتا ہے، تو اس میں مین چیز پھر آئے گی شوگر، کیونکہ جب شوگر جو ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہوتا ہے اینڈروجن، جسے کہتے ہیں مطلب پیوبرٹی ہارمون، جس طرح 18 سال یا 19 سال کی عمر میں لڑکیوں میں اور لڑکوں دونوں میں یہ ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھو گا کہ جو ایکنی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے 18-19 پیوبرٹی کی عمر میں، کیونکہ اینڈروجنس کا لیول جو ہے اس میں اس وقت بہت زیادہ پیک پہ ہوتا ہے۔ تو اینڈروجن کیا کرتی ہے کہ وہ سبیشس گلینڈ جو ہماری اسکن میں ہے، ان کو جو آئل پروڈیوس کرتے ہیں، جو مطلب پروڈیوس کرتے ہیں سیبم، مطلب یہ پسینہ وغیرہ، تو ہوگا کیا، اور آئلی اسکن انہی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ان میں آئل پروڈیوس ہوتا ہے اور پھر وہ باہر نکل آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب مسئلہ کیا ہوگا، جب ان میں بلاکیج ہوگی، مطلب وہ جو آئل ہے وہ باہر نہیں نکل رہا تو وہ بلاک کر رہا ہے، تو اس سے ایکنی ہوگی۔ اب اس کی بلاکیج کی وجہ کیا ہے، وہ ہے اینڈروجن، جب اینڈروجن کی لیول زیادہ ہوگا تو یہ اس میں جو سبیشل گلینڈ ہے اس میں بلاکیج پیدا کرے گا اور جو ہے ایکنی کاز کرے گا، بلیک ہیڈ، وائٹ ہیڈ، ایکنی، یہ۔ تو اب ہوتا کیا ہے، اینڈروجن ایک تو پیبرٹی میں زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرا وہ شوگر اسے زیادہ کرتی ہے، کیونکہ جب شوگر کا لیول زیادہ ہوگا تو انسولین شوگر کو اینڈروجن میں کنورٹ کر دے گی، آپ نے سمجھا، شوگر کو پکڑے گی اور اینڈروجن میں کنورٹ کر دے گی، تو اب اینڈروجن جتنی زیادہ شوگر زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے، اینڈروجن بھی زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے، جو ہمیں ایکنی کی ریزن ایک بنتی ہے، جس سے ایکنی ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کا حل یہی ہے کہ شوگر کو کم کر دیں، آپ شوگر استعمال نہ کریں، آپ فاسٹنگ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکن جو ہے واپس آ گئی ہے۔ یہ ان سائڈ ٹھیک کریں گے، یہ نہیں کہ باہر آپ کریم استعمال کریں، بہت زیادہ فیشیل استعمال کریں، نہیں، مسئلہ اندر ہے، تو جب تک اندر استعمال ٹھیک نہیں ہوگا باہر کچھ بھی استعمال کرنے کا نہیں ہے۔ لیکن آپ ایک چیز استعمال کر سکتے ہیں، آپ وٹامن ای جو ہے یہ کیپسول جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں، مطلب یہ رات کو سونے وقت آپ اس کو جو ہے اپنے چہرے پہ مالش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ابزارب ہو جاتا ہے اسکن میں، اور پھر یہ جو ہے یہ رنکلز وغیرہ ہو جائیں، یا جو ہے بلیک سکار ہیں، جو مطلب پمپل ایکنی کے جو سکار ہیں وہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے، یہ کافی اچھی چیز ہے، تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ مین چیز تھی ایکنی کی۔ اب اگر ہم بات کریں سٹریس، تو میں یقین کروں آپ کو پھر یہی کہوں گا کہ سٹریس کی مین ریزن بھی شوگر کا لیول زیادہ ہونا ہے۔ تو آپ نے دیکھے کہ ہر چیز میں شوگر آ رہی ہے، شوگر شوگر شوگر، ہر چیز میں ڈائجسٹو سسٹم کی وجہ سے پرابلم بن رہی ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں کہ ایک بندے نے اپنے آپ کو 3 دن کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیا، اس اپنی زندگی سے تھک گیا، اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا ابھی سوسائڈ کرنی ہے، 3 دن کے بعد میں 3 دن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کسی سے بات بھی نہیں کروں گا اور خود ہی اندر مر جاؤں گا، یہ اس نے پلان بنایا۔ تو جب 3 دن کے لیے اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیا، تو 3 دن میں اس کے اندر کیا چینجنگ آئی، اس نے جب کچھ کھانا نہیں کھایا تو وہ 3 دن کے بعد بہت خوشگوار ایک ہیپی موڈ میں وہ باہر آیا، اور اس نے کہا میں نے تو سوسائڈ نہیں کرنا۔ تو مسئلہ کیا بنا، جب اس نے 3 دن ایک پرولانگڈ فاسٹنگ، مطلب ایک لمبا روزہ رکھا، تو ہوا کیا، اس کی باڈی میں چینجنگ آئی، اس کی جو باڈی ہے وہ شوگر سے فیٹ پہ کنورٹ ہوئی۔ یہ جو ہے کیٹون جو ہے یہ ہماری باڈی کی اس طرح کی فیٹ ہے، اس طرح کی مطلب خوراک ہے جو ایک باڈی کے لیے بہت اچھی ہے۔ تو جب اس کی باڈی
کنورٹ ہوئی، جب اس کی باڈی میں چربی سب کچھ وہ پگھل گئی، برن ہو گئی، اس کی فرینڈلی بیکٹیریا جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے، ریکور ہو گئے، انہیں ایک ریسٹ مل گیا 3 دن تک، کیونکہ اس نے کچھ بھی کھایا نہیں، اس نے کوئی شوگر استعمال نہیں کی، تو وہ فرینڈلی بیکٹیریا نے ڈوپامین، سیروٹونین، بہت زیادہ ہیپی ہارمونز ریلیز کیے، جس سے اس کا موڈ خوشگوار ہوا، وہ ہیپی ہوا، اور اس نے کہا میں نے تو مرنا نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے کچھ اور، میں نے کوئی اور کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جتنا آپ کھانا کم کھائیں گے، جب بھوک ہو اس وقت کھائیں، 4 7 8 دفعہ نہیں کھائیں، 1 یا 2 دفعہ کھانا کھائیں، تو آپ کے فرینڈلی بیکٹیریا جو ہے ان کی پاور زیادہ ہوگی، شوگر کم ہوگی، آپ بالکل جو ہے ایک صحت مند رہیں گے، ٹھیک ہوگا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بینیفٹس آف پرولانگڈ فاسٹنگ، کہ اگر ایک بندہ 2 3 دن 4 دن کھانا نہ کھائے تو اس کی باڈی میں کیا چینجنگ آئیں گی، اس کا کیا جو ہے اس کی باڈی پہ اثر ہوگا۔ تو اس میں ہے کہ برین پاور جو ہے نا وہ بوسٹ ہو جائے گی، اس کی پہلی برین ڈرائیو نیوروٹرافک فیکٹر جیسے میں نے کہا وہ بہت زیادہ ہوگا، اور وہ ایک سمارٹ ہوگا، اس کی پاور آف تھنکنگ، پاور آف لرننگ بہت تیز ہو جائے گی۔ یہ پرولانگڈ فاسٹنگ کا ایک بینیفٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مائٹوکانڈریا جو ایک انرجی پاور ہاؤس ہے وہ زیادہ ہوگا، وہ پروٹین زیادہ بنائے گا، اس کی پاور زیادہ ہوگی، کیونکہ جو مائٹوکانڈریا وہ پروٹین اور پاور ہاؤس ہے، اس نے پروٹین بنانی ہے جو ہماری باڈی کو انرجی ملنی ہے۔ جب ہم پرولانگڈ فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس کی پاور زیادہ ہوگی، اس کے ساتھ کیا ہوگا، آٹوفیجی ہوگی۔ اب آٹوفیجی یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو بھی مردہ سیلز ہیں وہ جل جائیں گے، ہماری باڈی انہیں کھا جائے گی، اس کے بعد جو انفلمیشن ہے وہ کم کر جائے گی، مطلب ہماری جوڑوں میں سوزش ہے، اس کے بعد ایکنی کی سوزش ہے، بہت بڑے بنے ہوئے ہیں، جو بھی ہماری جو ہے ہمارے جو خون کی نالی ہیں وہ تنگ ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی پرولانگ فاسٹنگ سے، اوکے۔ اس کے بعد کینسر کا ریٹ کم ہو جائے گا، کیونکہ کینسر کے سیل جو ہیں ان کی خوراک شوگر ہے، جب شوگر نہیں ہوگی تو وہ مر جائیں گے کیونکہ انہیں خوراک ہی نہیں مل رہی، اوکے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ جو باڈی ڈیفنس ہے، جو باڈی کا مدافعاتی نظام ہے وہ سٹرونگ ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا شوگر مین چیز ہے، سب کی مین ریزن، بیماریوں کی ریزن شوگر۔ اس کے بعد ہے کہ سیل ریزسٹنس ٹو سٹریس، کہ سیل جو ہماری باڈی ہے اس کے اندر پاور آئے گی کہ وہ سٹریس کو، پریشانی کو جو ہے نا اس کو مینٹین کرے، اس کو ڈیل کرے۔ مطلب بندے ہوتے ہیں کہ جب انہیں پریشانی ہوتی ہے تو وہ مرنے جاتے ہیں، وہ سوسائڈ کرنے ہوتے ہیں، ان کا دل کہتا ہے کہ وہ ہم مر جائیں، سوسائڈ کر لیں۔ تو جب شوگر ہماری کم ہوگی، ہم پرولانگ فاسٹنگ کریں گے تو ان کی جو باڈی ہے وہ سٹرونگ ہو جائے گی، وہ کہیں گے نہیں ہم نے فائٹ کرنا ہے اس سٹریس سے، ہم نے اس کو اوور کم کرنا ہے، اوکے۔ اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں، آپ گرین ویجیٹیبل استعمال کر رہے ہیں، جو ہے شوگر والی چیزیں نہیں استعمال کر رہے، تو آپ نے دیکھنا ہو کہ آپ کی باڈی واقعی چینج ہو رہی ہے تو نہیں۔ تو یہ چیز یہ اس طرح آپ کو بتائے گی کہ آپ کو بھوک کم لگے گی، ٹھیک ہے، آپ کی برین کی پاور زیادہ ہوگی، آپ ایکٹیو محسوس کریں گے، ٹھیک ہے، آپ مطلب ایک جگہ پہ بیٹھنا نہیں رہیں گے، آپ کہیں گے کہ مجھے کوئی کام کرنا ہے، آپ رننگ کرنا پسند کریں گے، واکنگ، ایک آپ کا جو موڈ ہے وہ خوشگوار ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا آپ کو میں نے اس پوری ویڈیو میں بتایا، ساری مسئلوں کی جو مین ریزن ہے وہ کیا ہے، شوگر۔ تو اس لیے جو بھی مسئلہ ڈپریشن ہے، اس کے بعد ویٹ کا مسئلہ، شوگر کا مسئلہ، امیون سسٹم کا مسئلہ، جگر کا مسئلہ، کڈنی سٹون، اس کے بعد ایکنی، ہیڈ ایک، سٹریس، تو یہ سب کی مین ریزن جو ہے نا وہ شوگر ہے۔ تو جب تک شوگر کا لیول زیادہ رہے گا مسئلہ بنتا رہے گا، جب شوگر کا لیول کم ہوگا تو ہم میں ٹھیک رہیں گے۔ تو اس لیے شوگر کو کم کرنے میں کوشش کریں، اور یہ بہت مشکل ہوگا کیونکہ ہماری باڈی جو ہے یہ ایڈکشن ہو گئی ہے، کیونکہ ہم بچپن سے شوگر کھا رہے ہیں، ہماری باڈی کو اس کی عادت ہوگی، اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوگا لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تو باڈی کو جب بھی آپ کو مطلب آپ چھوڑنے کی کوشش کریں، آپ کو بھوک لگے تو شوگر والی چیزوں کو نہیں کریں، آپ کوئی اور چیز استعمال کر لیں، مطلب آپ ایگز استعمال کر لیں، آپ کوئی ویجیٹیبل استعمال کر لیں، تاکہ آپ مطلب آپ کا جو رجحان ہے، آپ کی جو اٹینشن ہے وہ شوگر سے کم ہو، آہستہ آہستہ، اور ایک اچھے پلان کی طرف آئے جس سے آپ کی باڈی بالکل اچھے فیل کرے۔ تو یہ تھا پوری ویڈیو، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس سے آپ کو انفارمیشن ملی نہیں ملی، تاکہ میں اس کو اور امپروو کر سکوں، اوکے جی۔
अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इसका पार्ट 1 था जिसमें आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आपको भी पता चल गया कि शुगर कितनी डेंजरस है बॉडी के लिए। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे इसके और मतलब जो जोड़ों को दर्द है, कमर का दर्द है, मसल्स में दर्द होते हैं, उसको किस तरह ठीक करना है, विटामिन जो हैं वो किस तरह इस्तेमाल करने हैं, कौन सा विटामिन किस लिए है और उसको किस टाइम पे इस्तेमाल करना है, वो हम मज़ीद मतलब ये जो हमने एक पोर्शन बनाया तकरीबन 4 से 5 वीडियोज़ में हमने ये कवर करना है। तो इसके बाद कम से कम आप इतने हो जाएँगे कि आपको कोई भी मसला हो तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप खुद उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये तकरीबन मतलब 4 से 5 वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये सारा वाइंड अप हो, ताकि 4 से 5 वीडियोज़ देखने के बाद आप एक डॉक्टर की तरह बन सकें, जो उसने इतने सालों में पढ़े आप। क्योंकि हमने वो 5, 6, 10 साल का जो निचोड़ है, जो उसकी समरी या खुलासा है, मतलब आपको बताना है इन 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 4 से 5 वीडियोज़ के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।